बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश-शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा किताब कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात पर जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयात आपके सामने बयान की जा रही हैं। ये चौथी नशिस्त है जो मुत्तबईन वही यानी हर दौर में जो मोमिन खालिस अल्लाह के लिए अपने दीन को रखते हैं, जो वही का इत्तबा करते हैं, अम्बिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम और उनके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम, वो इसी रविश पर होते थे। तो उसी रविश को हमने अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब में से उनके जो चीदा चीदा आयात हैं, जो उनकी शख्सियात और नफ्सियात और माशरत के मुख्तलिफ़ कोशे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए, उन आयात का खुलासा और नुब नुबाब आपके सामने बयान किया जा रहा है। सूरत अत्तूर की आयत नंबर 26 है। कानू इन्ना कुन्ना कब्नो फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन के जो मोमिनीन होंगे, जो रोज़े क़यामत जन्नत में अल्लाह रब्बुल करीम जिनको दाखिला देगा, जो जन्नत में जाएंगे, उनकी शख्सियत और उनकी ज़िंदगी से, उनकी नफ्सियात और मुआशरत से मुतल्लिक़ ये कि वो जो उनके अहद होते थे उनसे वो शफ़क़त का बर्ताव करते थे। यानी वो उनके साथ जुल्म, ज़्यादती, सरकशी या जबर नहीं करते थे, या उनके साथ जो अदल व एहसान से हटकर मामलात नहीं करते थे। मोमिनीन को हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि उनके साथ जो उनके सबसे पहले अहल खाना हैं, फिर उनके साथ आइज़ा व अक़रबा हैं, जो जिन भी लोगों का उनके साथ वास्ता पड़ता है, उन सब के साथ अदल और एहसान का मामला करेंगे और उनके साथ शफ़क़त से पेश आएंगे। ये उनके किरदार की क़ुव्वत होती है कि जिसको देख कर और उनके अमल को देख कर और मुआशरे में इस्लाह के लिए जिस कदर वो कोशां होते हैं, उसको देख कर बहुत सारे लोग उनका साथ देते हैं मुआशरे में। तो हालात चाहे जिस तरह के भी हों, लोग उनके साथ उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हों, नामसाइद हालात हों, लोग उनको अजियत दे रहे हों, लेकिन मोमिन का जो रद्द-ए-अमल होगा हर दौर में इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि इदफ़ा बिल्लती है या अहसन, कि जो आसान अंदाज़ है, एहसान का अंदाज़ है, उसके ज़रिए लोगों को रद्द-ए-अमल दो। यानी अगर कोई सय्यात का रवैया, कोई बुराई का रवैया अख्तियार करता है, तो कोई जुल्म करता है तो उसके साथ जुल्म नहीं करना, जुल्म के ज़रिए उसको जवाब नहीं देना, बल्कि उसके साथ भी अदल करना है और हो सके तो उफ़्व और एहसान का मामला करना है जहाँ अगर इस्लाह का इम्कान हो। ये मोमिनीन की एक शनाख्त होती है। हाँ, ऐसी सूरत हाल कि जहाँ पर जुल्म को रोकना ज़रूरी हो, और अगर जुल्म को रोका न जाए तो वो और बढ़ने का अंदेशा और इम्कान हो, तो फिर वहाँ पर जुल्म को ताकत के ज़रिए रोकना होता है वहाँ पर फिर। लेकिन उस वक़्त भी जुल्म का जो मुकाबला है वो अदल से किया जाता है कि हद से ज़्यादा नहीं बढ़ना, फिर भी हदूद फरामोशी नहीं करनी। जुल्म को रोकने के लिए भी उस कदर ताकत इस्तेमाल करनी होती है, या वो तर्ज़ अमल अपनाना होता है जिसमें मोमिन जुल्म का मुर्तकिब न हो, उसके साथ भी अदल का मामला करना है। लेकिन जुल्म को रोकने के लिए जो इक़दाम ज़रूरी है वो इक़दाम मोमिनीन उठाते हैं, लेकिन मुखालफिन के साथ भी जुल्म नहीं करते, हदूद फरामोश नहीं होते और सरकशी उनके सामने भी नहीं करते। और सूरत अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 16 में इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, के मोमिनीन ये भी जो क़यामत के जो महशर की घड़ी है उसमें मोमिनीन के मुतालिक दुनिया में उनका रवैया क्या होता था। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, के वो इससे पहले मुहसिनीन होते थे, एहसान करते थे। एहसान बुनियादी तौर पर हुस्न
کارانہ انداز سے کسی کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو پورا کر دینے کا نام احسان ہے۔ یہی حسن ہے۔ حسن بنیادی طور پر توازن کو کہتے ہیں، متوازن ہو جانا۔ تو اگر کسی کے پاس اس کی ضروریات سے مال دولت کم ہے، اس کی ضروریات رکی ہوئی ہیں، تو اگر اب اللہ رب العزت نے آپ کو فزینت دی ہے، مال میں اکتساب رزق میں فزینت دی ہے، تو اپنا مال خرچ کر کے اس کی وہ کمی پوری کر دیں۔ یہی احسان ہے، یہی معاشرے میں حسن ہے۔ اور اس کا توازن، وہ جو پہلے بگڑا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد مال و دولت تھا، اس کے پاس وہ محروم تھا، وہ اس کی ضرورت سے کم تھا، تو آپ نے اس کو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، نوجہ اللہ نمارضات اللہ، تو اس کا توازن بحال ہو گیا اور حسن پیدا ہو گیا۔ یہی احسان ہے۔ اور محسنین مومنین ہر قدم پر جہاں اللہ رب کریم نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ فضیلت دی ہے، تو اپنا علم لوگوں تک پہنچائیں اور بے لوث انداز سے دنیا سے یا لوگوں سے اس کا کوئی معاوضہ یا اجرت کی غرض سے نہیں، یا لوگوں پر اپنا کوئی علمیت کی داغ مٹھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ علم تو ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، لوگ بھی اس روشنی میں آ جائیں اور ظلمات سے نکل آئیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی اور صلاحیت دی ہے، کوئی ٹیکنیکل صلاحیت ہے، کوئی آپ دیگر جو سائنسز ہیں وہ آپ ان کے سے آگاہ ہیں، وہ جانتے ہیں، یا آپ کی کوئی جسمانی صلاحیت ہے، مینجمنٹ کی جو انتظامی امور میں کوئی اہلیت رکھتے ہیں، تو وہ لوگوں کے اوپر لوگوں کو تربیت دیں ان کو، تاکہ کوئی بھی آدمی وہ معاشرے میں کوئی بھی انسان وہ کچلا ہوا پیچھے نہ رہ جائے، پسماندہ نہ رہ جائے، محروم اور جاہل نہ رہ جائے۔ تو یہ صلاحیتیں جو اس کو جب آپ کا ایمان ہوگا کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عطا کردہ ہیں، تو آپ ان کو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے۔ یہ جو رویے ہیں یہی احسان ہیں معاشرے میں۔ اور مومنین کی تو یہ امتیازی خاصیت ہوتی ہے، ان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں قدم قدم پر احسان کرتے جاتے ہیں۔ وہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو فضیلت دی ہوتی ہے، چاہے رزق میں ہو، چاہے علم میں ہو، چاہے کوئی اور شعبہ زندگی میں کوئی مہارت رکھتے ہوں، تو وہ جو بھی لوگ اس میں آگے آنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، معاشرے میں ایک بھرپور کردار ادا کر سکیں، اور کسی بھی آدمی کی تاکہ صلاحیتیں اور شخصیت دبی ہوئی نہ رہ جائے، اس میں نکھار آئے، وہ معاشرے میں ایک فعال اور بھرپور تخلیق کار کے ساتھ ایک سودمند شہری کے طور پر رہیں، وہ معاشرے کا بوجھ نہ ہوں، وہ کچرا نہ ہوں۔ تو یہ مومنین کا معاشرہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو نشو و نما دی جاتی ہے، اپنی ساری صلاحیتیں دن رات جس طرح ہو اس کو وقف کر دیا جاتا ہے۔ یہ مومنین کی امتیازی خاصیت ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی جو حدود ہیں ان کی پاسداری کرو، ان کو پامال نہیں کرنا، اپنے آپ کو حدود شکنی سے، اللہ کی جو حدود ہیں جو وحی میں بیان کرنا ہے، ان حدود کو توڑنے سے اپنے آپ کو ہر حوالے سے قدم قدم پر بچانا ہے۔ اس چیز کا نام تقوی ہے۔ تقوی کوئی اللہ رب کریم سے ڈرنے کا نام نہیں ہے، جو عام مفہوم جو معنی لیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، معاذ اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی ڈر پیدا ہو، نہیں، وہ بہت کریم رب ہے، اور اس کی حدود کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس چیز کا نام تقوی ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، ان کبائر سے، ان جرائم سے جن سے اللہ نے منع کیا ان سے رکنا ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ رب کریم نے جو حسنات ہیں، جو فعل الخیرات ہیں، جو بر ہے، ان کا اہتمام کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، یہی تقوی ہے۔ اور وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی اور تو ٹوک بات کرنی ہوتی ہے۔ یہ مومنین کے جو نفسیات و معاشرت ہیں اس میں بڑا اہم گوشہ ہے، بڑا بنیادی گوشہ ہے کہ مومنین گول مول بات نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے،
हत्तो इम्कान वाज़े और दो टोक बात करते हैं कि जहाँ से जिससे सुनने वालों को कोई गलतफहमी और अबहाम न रहे बल्कि हकीकत उन पर आश्कारा हो जाए। ये गो कि एक बातिन मुआशरे में इस रविश पर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मोमिन पूरी कोशिश करता है, हद दर्जा कोशिश करता है कि वो जो कोने ज़ूर है, जो झूठी बात है, जो बेबुनियाद और बातिन बात है, जो खिलाफ वाक़या है, खिलाफ हकीकत जो बात है, वो अपनी ज़ुबान पर नहीं लाता। ये एक जो बुनियादी जो ख़वास हैं मोमिन के, बुनियादी तकाज़े हैं, उनमें से एक अहम तकाज़ा, हर तकाज़ा अहम है लेकिन ख़ुसूसी तौर पर कि वो हत्तो इम्कान, चाहे उसको उसके बदले में नुकसान उठाना पड़े या कोई ख़तरात हों, जो भी तरह के मामलात हों, लेकिन वो पूरी कोशिश के साथ हत्तो इम्कान आइडियल के करीब तरीन जाने के लिए वो कोशिश करता है कि वो सीधी दो टोक और वाज़े और खरी बात करे, ताकि वो जो सुनने वाला है वो हकीकत से आगाह हो जाए। सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 31 में या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन व कुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन। मोमिनीन की जो शख्सियत और नफ्सियात और उनकी मुआशरत है, उनसे एक कोशिश ये है कि तमाम औलाद आदम कि वो हर मस्जिद में, मस्जिद का पहले हवाला और वज़ाहत आ चुकी है कि मस्जिद मोमिनीन की तमाम इज्तमाई सरगर्मियों का महवर होती है, तमाम इज्तमाई सरगर्मियों का महवर होती है। वहीं पर उनके तमाम जो इज्तमाई अमूर हैं तय पाते हैं, वहीं पर उनकी मुशावरत होती है और मस्जिद के अंदर ही वो फ़ैसले होते हैं और हिकमत अमली बनती है और उसका जो निगरानी होती है तमाम अमूर की कि वो वही के मुताबिक चल रहे हैं, वो मस्जिद में ही होती है। तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि तमाम जब मस्जिद में इकट्ठा होना होता है सारे इज्तिमात में, तो अपनी ज़ीनत को वहाँ से इख्तियार करके जाओ, यानी साफ़ सुथरा होकर जाना, इखलाकी हवाले से भी, जिस्मानी तौर पर भी। एक मोमिन भरपूर ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उसका एहतमाम करना है। और दूसरा, अल्लाह रब्बुल करीम की जो नेमतें हैं, जो उसने रिज़्क पैदा की है सारी नौ इंसानी के लिए, उसमें से खाओ पियो, यानी बुख़ल नहीं करना। पहली चीज़ है, मोमिन कभी भी बुख़ल का मुर्तकिब नहीं हो सकता कि वो जिसको कंजूसी कहते हैं, जब वो जोड़ जोड़ कर रखना चाहता है कि ये अल्लाह का जो दिया हुआ रिज़्क है ये ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, जब वो इसको तसर्रुफ़ में नहीं लाता, बल्कि मुतवाज़न तरीके से वो उसको छुपा कर बचा कर भी नहीं रखता, सेंचता भी नहीं रहता, बल्कि और उसको बेजा उड़ाता भी नहीं है। कुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, कि वो मुतवाज़न और दरमियानी रास्ता इख्तियार करता है। जो चीज़ों को महज नमूद व नुमाइश के लिए और लोगों पर एक धाक बिठाने के लिए या अपनी ठाठ बाट ज़ाहिर करने के लिए या लोगों से अपने आप को बरतर ज़ाहिर करने के लिए जो महंगी से महंगी चीज़ें और जो इस तरह के आराइश व ज़बाइश के सामान और इन पर जो दौलत का ज़ाया करना, ये इसराफ़ है। तो अल्लाह रब्बुल करीम मुसरिफ़ीन से मोहब्बत ही नहीं करता। और ये जो इसराफ़ है, इसको मामूली गलती या जुर्म या गुनाह नहीं समझना, सिर्फ ये देखना है कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल करीम मोहब्बत ही नहीं करता, तो क्या उसका तज़किया नफ्स होगा? क्या वो जन्नत में जा सकता है? नहीं जा सकता। लिहाजा एक बंदा है वो अपने माल दौलत असबाब इस चीज़ पर लगा रहा है कि वो दूसरे उसके वो जो मकान है, जो गाड़ी है, जो उसकी दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनसे मुतासर हों और उसको समझे कि ये बड़ा मालदार है, ये तो बड़ा नसीब वाला है, और लोगों पर उसका एक तासर कायम करने के लिए ज़्यादा महंगी से महंगी चीज़ें ख़रीदता है, उन पर पैसा ज़ाया करता है। तो ये इसराफ़ है। ये जो इसराफ़ अल्लाह रब्बुल करीम को पसंद नहीं। अगर एक बंदा मुसरिफ़ है, इसराफ़ कर रहा है, पैसा इस तरह ज़ाया कर रहा है, सादगी से ज़िंदगी नहीं गुजारता, तो उससे तो अल्लाह रब्बुल करीम मोहब्बत ही नहीं करता। अब जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत नहीं करता, वो चाहे बेशक नमाज़ें, रोज़े, इबादत वग़ैरह, हलाल हराम की पाबंदी, हज उम्रा और ये जो वज़ाक़त जिसको इस्लाम करार दिया जाता है, सब कुछ उसने किया हो, तो वो जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि जन्नत में ऐसा बंदा नहीं
نہیں داخل ہو سکتا جس سے اللہ محبت نہ کرتا ہو، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اکثریت آدمیوں کی اسی چیز میں مبتلا ہے کہ وہ بظاہر تو مذہب پر عمل کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم یہ نمازیں، روزے، عبادات اور شعائر پر کاربند ہیں، ہم حرام حلال کی پابندی کرتے ہیں، ہمارا کردار اس طرح ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اگر وہ اسراف کے مرتکب ہیں، وہ اپنی دولت کو بے جا اڑاتے ہیں اور خواہ اپنی ہوائے نفس اور شہوات پر خرچ کرتے ہیں، تو ان سے تو اللہ رب کریم محبت ہی نہیں کرتا۔ تو جو اللہ رب العزت نے آپ کو وسائل دیے ہیں، کمائیں بھرپور محنت سے، جو صلاحیتیں آپ کے پاس ہیں، زیادہ سے زیادہ محنت کر کے۔ مومن کبھی کاہل اور کامچور اور سست نہیں ہوتا یا نالائق نہیں ہوتا، بھرپور محنت سے، بھرپور توانائیوں کے ساتھ کمائیں جس طرح کمانے کا حق ہے، لیکن اس کو جو اس کا محسن ہو اس محنت کا، اس کو اپنی ہوائے نفس اور شہوات پر مت توڑائیں، یا اپنی نمود و نمائش کے لیے، یا اپنی ٹھاٹ پاٹ اور لوگوں پر ایک روب داب قائم کرنے کے لیے، یا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، یا ان میں اپنی امارت ظاہر کرنے کے لیے اس کو خرچ نہ کریں کہ مہنگی سے مہنگی گاڑیاں لیں اور جو عالی شان گھر بنوائیں، اور اس طرح جو دیگر ضروریات زندگی ہیں وہ مہنگی سے مہنگی ہوں کہ دوسروں سے ہماری چیزیں سب سے بہتر ہوں۔ یہ جو نفسیات ہیں، اگر کوئی ان نفسیات کا حامل ہے تو یہی عمل اور یہی نفسیات اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں، اور اس سے بھی جو بڑا جرم ہے وہ اللہ رب کریم نے جو منع کیا ہے، وہ تو بن کے مبذرین کو شیاطین کا بھائی قرار دیا گیا، کہ جو اس طرح مال دولت اڑاتے ہیں۔ یہ استغفر اللہ، اکثریت یہ جو مذہب پرست لوگ ہیں، ان میں بھی جو ایلیٹ کلاس ہے، جو مترفین ہیں، تو وہ تو اسی کیٹیگری میں ہیں، وہ شیاطین کے بھائی ہیں، المبذرون اخوان الشیاطین۔ تو جو شیطان کا بھائی ہے، اگر وہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، جیسے سارے جو مذہبی امور کام ہیں، افعال ہیں، جو شعائر ہیں، وہ ان پر کاربند ہے، حلال حرام کی پابندی کرتا ہے، تو وہ تو جب شیطان کا بھائی ہے اپنے اسی عمل کی وجہ سے کہ وہ مال و دولت دکھاوے پر، نمود و نمائش پر بے تحاشا اڑا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ لگژری جو گاڑیاں ہیں اور عالی شان ضرورت سے زیادہ محلات ہیں اور گھر ہیں، اور ان کے مہنگے سے مہنگے ترین فرنیچرز اور دیگر آئٹمز ہیں، تو وہ تو شیطان کا بھائی ہے۔ تو اس کی یہ جو مذہب ہے پر وہ جو چل رہا ہے، تو وہ محض فریب ہے، تو شیطان تو جنت سے نکالا گیا ہے، وہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے مومنین نے کہ وہ محنت بھرپور کرنی ہے۔ اس چیز کو دوبارہ واضح کیا جا رہا ہے کہ محنت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں تو اب بھرپور محنت ہی نہیں کرتا، کیونکہ میں تو سادگی سے زندگی گزارنی ہے، اور میں نے یہ نمود و نمائش کی چیزوں پر اور لوگوں میں یہ ٹھاٹ باٹ قائم کرنے کے لیے، لوگوں میں یہ ان کو ایک بھرپور تاثر دینے کے لیے، اب چونکہ میں نے پیسہ خرچ نہیں کرنا تو میں کماتا بھی نہیں ہوں، بس اپنے سفید پوشی کے لیے یا میں ضروریات پوری کرنے کے لیے کماؤں گا، تو یہ بخل ہے، یہ بھی شکر نہیں ہے۔ شکر جس طرح پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ شکر اس چیز کا نام ہے، شکر بھی زبان سے، جس طرح دعا زبان سے کچھ الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، تو دعا ہے کہ کسی مقصد کو پانے کے لیے جو طریقہ اللہ وحدہ لا شریک نے بتایا ہے، اس طریقے کو اپنایا جائے، اور اس طریقے پر چلتے ہوئے پھر ان نتائج اور ان اہداف کو پانے کے لیے امید رکھی جائے، اور اپنے آپ کو آمادہ اور اپنے آپ کو اس پر کاربند رکھا جائے کہ میں اس روش پر کامزن رہوں گا کہ مجھے وہ نتائج ملیں گے۔ یہ چیز دعا ہے۔ پھر زبان کے ذریعے ان الفاظ کو دہرایا جائے، یہ ایک مہمیز ہوگی جو اس کو ایک تحریک ملے گی، ایک اس کی نفسیاتی تغیر ہوگا کہ میں نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو اللہ کی کتاب میں یہ جو کائنات ہے، یہ بھی کھلی کتاب ہے، اور یہ جو خود اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی ہے، یہ تو انسانی نفس سے متعلق اور انسانی زندگی سے متعلق رہنمائی ہے، تو ان کائنات کی جو کتاب فطرت ہے اس کے مطابق
جس طرح ہر چیز کے اندر رب العزت نے فطرت کے قوانین بنا دیے ہیں، معاملات انہیں قوانین کے تحت ہوتے ہیں، چاہے وہ کتاب فطرت ہو یا کتاب نفس ہو، انسانی نفسیات اور انسانی معاشروں سے متعلق اور انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق کتاب ہو، وہی کی صورت میں جو قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے۔ یہ دونوں حقائق ہیں اپنی جگہ پر، لیکن وہ جو فطرت کے قوانین ہیں ان کے مطابق، جو فطرت کے معاملات ہیں ان کے مطابق ان کو سر انجام دیں، ان کے مطابق نتائج ملیں گے، اور تمام جو سائنٹسٹس ہیں، جو موجد ہیں، جو محققین ہیں، ان کو جو نتائج ملتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں، چیزیں تخلیق کرتے ہیں اور نت نئے انکشافات کر رہے ہیں، وہ کتاب فطرت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سے نتائج اخذ کر رہے ہیں، تجربات کر رہے ہیں۔ تو جو فطرت سے متعلق امور ہیں ان کو فطرت کے قوانین کے مطابق کریں، اور جو انسانی نفس سے متعلق امور ہیں، یعنی جو اعمال ہیں، جو رویے ہیں، جو نفسیات ہیں، انسانی زندگی سے متعلق جو رہنمائی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن مبین میں ہے، وہ قرآن مبین سے باہر کہیں نہیں۔ اور فطرت کے جو قوانین ہیں وہ فطرت کی تمام جو اشیاء اور عناصر ہیں، موجودات ہیں، ان میں اور ان کے باہمی تعاملات میں وہ قوانین پوشیدہ ہیں۔ ان کو ان تجربات کو کریں، تحقیق کریں، پڑھیں، سمجھیں، نتائج اخذ کریں، ایجادات کریں، تخلیق کریں۔ یہ تو الگ الگ سفیر ہیں ایک ہی وحدت کے دو کوشے ہیں، لیکن انسانی زندگی سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو وحی کی روشنی میں کریں، اور جو اشیاء فطرت سے متعلق سارے معاملات ہیں ان کو فطرت کے قوانین کے تحت کریں، آپ کو وہی نتائج ملیں گے۔ اب قوموں کے عروج و زوال سے متعلق جو قوانین ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں بتائے ہیں کہ معاشرے اور شخص اور افراد کامیاب و کامران کس طرح ہوتے ہیں، فوز و فلاح کس طرح حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے قوانین بتا دیے ہیں، اور افراد اور معاشرے اور قومیں تباہ کس طرح ہوتی ہیں اور برباد کس طرح ہوتی ہیں، خسارے میں کس طرح ہوتی ہیں، وہ ان کے بھی محرکات بتا دیے ہیں، وہ روش اور وہ اعمال بتا دیے ہیں جو افراد کو، معاشروں کو، قوموں کو تباہی کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں۔ تو یہ کھلی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کھلی کتاب ہے قرآن مبین، اور جو کتاب فطرت ہے وہ بھی کھلی کتاب ہے۔ ان دونوں کا مشاہدہ کریں، ان کو اس کی روشنی میں دیکھیں، عقل، فکر، شعور دونوں میں استعمال کریں، قرآن کریم میں بھی اور فطرت میں بھی، کیونکہ یہ عقل، فکر، شعور جو اللہ رب کریم کی نعمت ہے، یہ ہر انسان کو اس نے دیا ہے اسی مقصد کے لیے کہ چاہے معاملات اس کی انسانی زندگی سے متعلق ہوں یا خارجی کائنات سے متعلق ہوں، دونوں میں عقل، فکر اور شعور کی بنیاد پر معاملات کرنے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو مصرفین اور مبذرین کا جو حوالہ ہے، تو مومن اسی وجہ سے بھرپور محنت کرتا ہے کہ وہ اس کو اللہ رب کریم نے یہ صلاحیت دی ہے، اور وہ شکر اسی کا تب ہوگا۔ مومن اللہ رب کریم خود شاکر ہے، خود شکور ہے، اور جو مومنین ہیں وہ شکر کرتے ہیں، تو شکر شاکرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو اپنا دودھ چھپاتی نہیں، بلکہ جو اس کے بطن میں دودھ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ظاہر کر دیتی ہے، تو اس اونٹنی کو شاکرہ کہتے ہیں۔ شکر بنیادی طور پر ان صلاحیتوں کا، ان جو آپ کو اللہ رب کریم نے جو اہلیت دی ہے، قابلیت دی ہے، ہنر دیا ہے، جو صلاحیت آپ کو دی ہے، ہر انسان کی مختلف ہیں، یہ امور معاشرہ چلانے کے لیے، تاکہ آدمیوں کو اپنا ماتحت رکھ کر نظام زندگی چلا سکیں، کیونکہ یہ اجتماعی زندگی تبھی ممکن ہے جب افراد کی صلاحیتوں میں، ان کے ہنر میں، ان کے رجحانات میں، ان کی پسند ناپسند میں فرق ہوگا۔ اگر تمام انسان لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہوں اور سب کی صلاحیتیں ایک جیسی ہوں، سب کی پسند ناپسند ایک جیسی ہو، سب کی اہلیت ایک جیسی ہو، تو پھر کوئی کسی کا ماتحت نہیں ہوگا، یہ معاملات سارے معاملات سٹک ہو جائیں گے، ادھر ہی رک جائیں گے۔ کیوں کہ وہ کوئی بھی سب ایک ہی، جب ایک جیسی صلاحیتیں، ایک جیسی علمی فکری سطح، پسند ناپسند ہے، تو یہ جو معاشرے کا نظام تو تبھی چلتا ہے کہ یہ جو
بے شمار مختلف قسم کے امور ہیں، یہ ان کے تقاضے مختلف ہیں۔ ایک جو گنتی بینچ جیسے مزدوری کرنے والا جو مزدور ہے، اس کے لیے جتنی جسمانی طاقت اور مشقت اور برداشت چاہیے، تو جو آدمی آفس میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے، یا جو سائنٹسٹ ہے وہ اپنی لیبارٹری میں وہ تجربہ گاہ میں بیٹھ کر وہ کوئی کام کر رہا ہے، تو یہ دو مختلف کام ہیں۔ یا کسان جس طرح کھیتوں میں کام کر رہا ہے، تو یہ سارے مختلف امور ہیں۔ اسی وجہ اس کی یہ کہ تبھی یہ سارے امور چلیں گے، یہ آپس میں جڑے ہوں گے، تبھی معاشرہ چل سکتا ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح انسان ایک وحدت ہے، لیکن اس کے جو جسم کے مختلف اعضاء ہیں، وہ سب کام تو ایک یونٹی کے تحت کر رہے ہیں، لیکن فنکشنز اپنے اپنے، دماغ کا اور ہے، آنکھوں کا اور ہے، کانوں کا اور ہے، اور دیگر جو آرگنز اور اعضاء ہیں ان کے اپنے اپنے امور ہیں۔ بالکل جو انسانیت ہے، جو انسانی معاشرہ ہے پورے گلوب پر، اس میں بھی یہی معاملات ہیں۔ تو یہ جو افراد میں صلاحیتوں کی ایک کمی بیشی ہے، جو اس میں تنوع ہے، وہ نہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، کیونکہ اس کے بغیر معاشرے کے مختلف امور اور افعال چلائے نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن شکر یہ ہے کہ مومن شکر کرتے ہیں کہ ان کو جو بھی صلاحیت دی ہے اللہ وحدہ لا شریک نے، چاہے ان میں کوئی بھی قابلیت ہے، کوئی بھی اہلیت ہے، تو وہ اس کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لاتے ہیں۔ وہ اس میں کاہلی، سستی، کام چوری، اور وہ اس میں اس صلاحیت کو غیر نشو و نما شدہ حالت میں رہنے نہیں دیتے، اس کا بھرپور نشو و نما کرتے ہیں۔ اور نشو و نما تب ہوتی ہے جب اس کا اظہار کرتے ہیں، اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہیں، اس میں اور آگے بڑھتے ہیں، اس میں مہارت اور کمال کے درجے تک جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ مومنین پھر محنت بھرپور کریں گے، تحقیق کریں گے، آگے بڑھیں گے، وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے لوجہ اللہ لمرضات اللہ، لیکن وہ بخل بھی نہیں کریں گے اور اسراف اور تبذیر بھی نہیں کریں گے۔ پھر سورۃ النحل کی آیات 19 اور 20 ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، جہاں سے اس حقیقت کو ان الفاظ میں مزید واضح کر دیا گیا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ کسی سے آدمیوں سے بدلنا نہیں چاہتے ہیں، کہ ان کو کوئی نعمت اپنے وہ جو احسان کر رہے ہوتے ہیں، جو شکر کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں سے ساری نوع انسانی کو جو نفع کا سامان کر رہے ہوتے ہیں، نوع انسانی کی اصلاح کے لیے، نفع کے لیے، ان کے خیر کے لیے، منفعت کے لیے، تو وہ کسی سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ وہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ اِنَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے مومن کا جو ایک بنیادی فرق ہے مومن اور کافر اور مشرک اور منافق کے درمیان، کہ مومن کی جو ہر سرگرمی ہوتی ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکا ہوتا ہے، تو وہ رب کی رضا کے نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی ہوس کے لیے، شہوات کے لیے، ہوائے نفس کے لیے، یا اپنے وہ شوہے نفس کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ اس کی صلاحیتیں، وہ اس کی سرگرمیاں، اس کی جد و جہد صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ وہ کیونکہ وہ صلاحیتوں کو، اپنی تمام توانائیوں کو، اہلیتوں کو وہ رب کی طرف سے تسلیم کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا مجھ پر ایک من ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، تو میں اس کو ساری نوع انسانی کی منفعت کے لیے استعمال کروں۔ یہ اس کا مطمع نظر ہوتا ہے، یہ نصب العین ہوتا ہے، اور یہی ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ جبکہ جس طرح قارون کا ذکر ہے قرآن کریم میں، تو اس کو جو جتنے اس کے پاس رزق اور خزانے تھے، خزائن ارضی تھے، تو اس کا موقف یہ تھا کہ یہ ان من عندی، یہ میرے اپنے علم و ہنر کا نتیجہ ہے جو میرے پاس اتنا مال اسباب ہے۔ تو یہ ہر انسان خود اپنا ایک تجزیہ کر سکتا ہے، محاسبہ کر سکتا ہے، اپنا ایک پرکھ سکتا ہے اپنے آپ کو، کہ اگر تو وہ
اس کو جو بھی اللہ رب کریم نے رزق میں فضیلت دی ہے، جو کوئی صلاحیت ہے، ٹیکنیکل ہے یا کوئی اہلیت ہے، کوئی بھی اس کے اندر وہ خوبی ہے، جوہر ہے، تو وہ اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، تو پھر اس کو صرف زبان سے یہ کہنے سے کہ شکر ہے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، تو یہ شکر نہیں ہوگا۔ وہ اس جو اللہ رب العزت نے اس کو جو کچھ دیا ہے اس کو ساری نوع انسانی تک پہنچائے، اور جس حد تک پہنچانا ممکن ہو اس حد تک پہنچائے اور خرچ کر دے۔ اس کا رب اس کو اور دیتا جائے گا، اور دیتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ تو یہ پھر اس چیز کا تصدیق ہوگی۔ وہ جو مومنین ہوتے تھے وہ صدق کے ذریعے اس کی تصدیق کرتے تھے، اور جو منافقین تھے وہ کاذب تھے، وہ عمل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ مومنین عمل سے تصدیق کرتے تھے۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے رب کی طرف سے، تو وہ ایسا نہیں کہ زبان سے کہتا رہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے دیا ہے۔ تو اگر وہ اس کو رب کی طرف سے مانتا ہے تو پھر رب کی مخلوق پر اس کو خرچ کرے، اور دن رات خرچ کرے، ہر طرح کے حالات میں خرچ کرے، تو یہ اس کے عمل سے اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ وہ جو زبان سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے رب کی دین ہے، میرے رب کا فضل ہے، تو اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ اس کے جو عمل سے اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ ہاں واقعی وہ تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہے وہ دونوں پر ناک بن کر بیٹھا ہے، صلاحیتیں اپنی چھپانا چاہتا ہے، دوسروں کا استحسان کرنا چاہتا ہے، علم و ہنر میں یا کسی بھی صلاحیت میں وہ اس کو اپنے تک روک کے رکھنا چاہتا ہے، دوسروں کو اس سے بہرمند نہیں کرتا، تو یہ جو اس کا عمل ہے یہ تکذیب دین ہے۔ اور وہ جو کچھ زبان سے کہتا بھی ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے، لیکن عمل سے اس کی تکذیب کرتا ہے تو وہ منافق ہے۔ تو یہ ہر انسان اپنا خود اس کا محاسبہ کر سکتا ہے، اپنے ایک اس کا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کی جو فعل کیا ہے اور اس کا قول کیا ہے۔ سورت حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ پہلے بھی اس کا جو اصولی طور پر اس حقیقت کو واضح کیا جا چکا ہے، اب اس سے متعلق یہ آیت ہے سورت حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 میں، کہ یہ جو حسنات ہیں اور سیئات ہیں، یعنی نیکیاں اور اچھائیاں، اور ان کے مقابلے میں جو برائیاں ہیں، تو یہ برابر نہیں ہیں۔ تو جو بھی معاملہ ہو اس کو آسان انداز سے اس کا رد عمل دو، تو اس سے ممکن ہے کہ تمہارے اور جس کے درمیان جو عداوت ہے وہ تمہارا دینی دوست بن جائے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، آپ نے اس کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس عدل کو اور آپ کی جو اصول پسندی ہے اور آپ کے اس کے احسان کرنے کو سے وہ متاثر ہو کر اپنے ظلم اور جو زیادتی ہے، جو سرکشی ہے، اس سے وہ باز آ جائے۔ یعنی اگر ظلم کا جواب ظلم سے اور عدوان کا جواب عدوان سے ایک آدمی حدود شکنی کرتا ہے، آپ بھی حدود شکنی کرتے ہیں، تو پھر آپ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ جبکہ مومن جو سیئات کا جو جواب ہے وہ حسنات سے دیتے ہیں، تاکہ برائی کا جواب بھلائی سے دے کر اس کو ایک اصلاح کا موقع مل جاتا ہے دوسرے شخص کو۔ تو مومن تمام معاملات میں اسی روش پر کاربند رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر ان کے ہم سفر بنتے ہیں۔ سورت الانعام کی آیت نمبر 108 ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، کہ جو اللہ کے علاوہ جو لوگ جن کو پکارتے ہیں، یعنی وہ نہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع نہیں کرتے، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، انہی کو اپنا وہ الہات تسلیم کرتے ہیں، اپنا معبود اور اپنا رب بناتے ہیں، ان کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، انداد اللہ
ٹھہراتے ہیں، تو وہ جو بھی شخصیات ہوں، جو کوئی بھی ہوں، تو ان کو کبھی بھی اللہ رب کریم نے منع کیا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، ان کو تم نے کوئی نامناسب اور نازیبا الفاظ اور ان کے بارے میں جو تاثرات نہیں دینے یا نہ ایسے دن میں رکھنے ہیں کہ جس سے محض مقصد ان کی دوسرے لوگوں کی دل آزاری ہو یا ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہو۔ یہ مقصد مومن کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کو برے الفاظ سے وہ دوسروں کے آلہات کو نہیں پکار سکتا، تو کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو وہ جو مخالفین ہیں وہ انا وعدہ لا شریک، چونکہ مومن تو اللہ رب العزت کی طرف سب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے جہالت کی وجہ سے جو مخالفین ہوں گے وہ اللہ وحدہ لا شریک سے متعلق نازیبا الفاظ اور کلمات اور ایسی روش اختیار کریں گے، تو یقیناً یہ جو رویہ ہوگا یہ حسن کارانہ نہیں ہوگا اور اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس سے نفرتیں اور تعصب اور انتقام اور عداوت بڑھے گی۔ تو مومنین دوسروں کے جو آلہات ہوتے ہیں ان سے متعلق وہ ایک شائستگی کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اور جو دعوت بھی دیتے ہیں تو وہ آسان انداز سے، تاکہ دوسروں کی محض دل آزاری ان کا مقصد نہیں ہوتا، اصلاح ان کا مقصد ہوتا ہے مومنین کا، کیونکہ تمام جو امتیں ہیں ان کی نگاہ میں ان کے اعمال مزین ہوتے ہیں۔ یہ ساری انسانی تاریخ میں ایسا ہوتا آیا ہے، یہ اللہ رب کریم کی مشیت ہے، اس نے یہ جو کارخانہ قدرت اور خود اس میں انسان کی جو تخلیق ہے وہ اسی نہج پر کی ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں ایمان مزین ہوتا ہے، اور جو دیگر لوگ ہوتے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتے، وہ ہوائے نفس کا اتباع کرتے ہیں، وہ شہوات کا اتباع کرتے ہیں، وہ شرک کفر کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ان کی نگاہ میں ان کے اعمال مزین ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ ان پر کاربند رہتے ہیں، ان پر سختی سے جمے رہتے ہیں۔ تو جو مومنین ہوتے ہیں چونکہ ان کی جو قلوب میں ایمان مزین ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، ان کا بھی خیال کریں۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 تھی، اور سورۃ النور کی آیات 16 اور 17 ہیں۔ یہاں پر جو مومنین یا مومن معاشرے کے یا مومنین کی نفسیات سے متعلق ایک اور گوشہ کی اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے اس کو، وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ كُنْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور یہ آیات آگے چلتے ہوئے ان کنتم مومنین تک ہیں۔ اس میں ایک واقعہ ہے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کے عہد میں پیش آیا، کہ ایک جو عصمت مآب عفت مآب خاتون تھی، پاک دامن خاتون تھی، قرآن کریم میں ان کا نام یا کوئی اور حوالہ بیان نہیں ہوا، تو اس پر بہتان گھڑا گیا، اس پر ایک تہمت لگائی گئی ان کے کردار اور ان کی عصمت کے حوالے سے، کہ جو بہتان تھا جس میں حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، وہ محض ایک جھوٹ کھڑا گیا تھا، افترا تھا۔ تو ایک ان میں وہ اس جھوٹ کے گھڑنے والا تھا جو اس ایک سرغنہ مجرم تھا، اور دوسرے جو لوگ تھے ان میں مومنین بھی شامل تھے۔ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس کوشش کو، کہ معاشرے جو تشکیل پاتے ہیں، جو معاشرے کی عمومی نفسیات ہوتی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان کو ہر سطح پر ہر گوشے سے کس حد تک پرفیکٹ رکھنا چاہتا ہے اور کامل انداز سے، تاکہ ان میں کوئی غلط عنصر نہ ہو معاشروں کی تشکیل میں۔ اور معاشرے چونکہ پہلے واضح ہو چکا ہے کہ شخصیات سے تشکیل پاتے ہیں، تو جو فرد کی نفسیات ہیں، جیسی افراد کی نفسیات ہوں گی ویسی ہی ان کی معاشرت ہوگی، اور ویسے ہی پھر ان کا معاشرے تشکیل پاتے ہیں، اور وہی ان کا انجام ہوتا ہے جس طرح کی فرد کی نفسیات ہوتی ہیں۔ تو ایک جو شیطان تھا جس نے کہ وہ سازش گھڑی تھی، یعنی آدمی تھا، یہ اس چیز کا بارہا تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ شیاطین آدمی ہی ہوتے ہیں،
وہ شیطان کے چلتے پھرتے پیکر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، ان کا جو سارے معاملات ہوتے ہیں وہ شیطانی امور ہوتے ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے احکام اوامر نواہی کے خود ہی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شیاطین ہوتے ہیں معاشرے میں، ان کو شیاطین کو ان کے اعمال سے پہچاننا ہوتا ہے۔ تو ایک شیطان تھا، اس نے ایک جو باعصمت خاتون تھی کہ جو پاک دامن تھی، با کردار تھی، ان پر ایک تہمت گھڑی، ایک ان پر بہتان تراشا۔ تو مومنین نے، اس نے تو جو سازش کرنی تھی، جو اس نے شرانگیزی کرنی تھی، اس نے تو وہ ریشہ دوانی کی اور اس نے وہ بات کو پھیلایا ایک جھوٹا الزام لگا کر۔ لیکن جو مومنین تھے وہ بھی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے بے احتیاطی کے ساتھ وہ اس بات کو آگے بیان کرتے گئے۔ تو اس چیز سے اللہ وحدہ لا شریک نے سختی سے مومنین کو منع کیا ہے، اور آج استغفر اللہ کہ تمام معاشروں میں، خصوصی طور پر جو مسلمانوں کے معاشرے ہیں، ان میں یہ چلن عام ہے، اور اللہ رب کریم نے سختی سے منع کیا ہے کہ اگر تم مومنین ہو تو ایسا کبھی بھی دوبارہ نہیں کرنا۔ یعنی ایک اللہ رب کریم کا یہ حکم سامنے آنے کے باوجود بھی اگر لوگ اس طرح کی باتوں کو، سنی سنائی باتوں کو، گمراہ کن باتوں کو، جو لوگوں کے اخلاقیات کو تباہ کرتی ہیں، ان کے مراد کو ڈاؤن کرتی ہیں، اور ان کے جو کردار ہے اس میں وہ اس کی پختگی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، کہ کوئی بھی الزام، کوئی تہمت، کوئی بہتان وہ ایک بندے سے سنا اور دوسرے تک پہنچا دیا، بدگمانی کی کہ ہاں واقعی ایسا ہوگا، یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایسا ہے، یا کوئی ذرا سی کوئی بات ہے جو مشکوک ہے، مشتبہ ہے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ چیز خود فرض کر دینا، یہ تسلیم کر دینا کہ ہاں واقعی یہ برائی ایسی موجود ہے کسی شخص میں یا کچھ لوگوں میں، اور اس کو پھر پھیلا دینا معاشرے میں۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ اللہ رب کریم کو بالکل پسند نہیں، اور سختی سے منع کیا، اور اس حد تک منع کیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو اس کو کبھی بھی دوبارہ نہیں کرنا۔ یعنی جو بھی پھر یہ اللہ رب کریم کا حکم سامنے آنے کے بعد جو ایسا کرے گا تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ تو آپ خود جہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ صرف اسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے کہ وہ کسی سے کوئی بغیر ثبوت کے وہ ایک بات سنتا ہے، کوئی بہتان ہوتا ہے کسی پر جو جھوٹا الزام ہوتا ہے، اور وہ اس کو سچ تسلیم کر لیتا ہے، حالانکہ ابھی عدالت سے ثابت نہیں ہوتا، اور وہ اس کو سچ تسلیم کر لیتا ہے اور آگے اس کو پھیلاتا ہے۔ تو اس کے دائرہ ایمان سے خارج ہونے کے لیے صرف اس کا یہی جرم ہی کافی ہے۔ اور اس میں جو اللہ رب کریم نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ كُنْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ یعنی ایک خاتون ہے، وہ پتہ ہوتا ہے سب کو معاشرے میں کہ جو پاک دامن اور باعصمت خواتین ہوتی ہیں کہ جو نمود و نمائش سے اور مخلوط محفلوں سے اور اس طرح کی فحاشی سے دور ہوتی ہیں، تو ان کے متعلق اگر کوئی کہتا ہے ان میں سے کسی کے متعلق بھی کہ اس نے فحش کا ارتکاب کیا ہے یا اس نے اس کے بد کرداری کا مظاہرہ کیا ہے، تو سننے والے کو چاہیے اگر وہ مومن ہے تو اس کا پہلا رد عمل ہونا چاہیے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ پاک دامن خاتون ہے یا مرد ہے، یا یہ صرف جنسی بیرا روی سے متعلق نہیں، کوئی بھی الزام ہے کسی سے متعلق، کوئی آپ کا مومن بھائی ہے، ساتھی ہے، سب کے بارے میں آپ کو حسن ظن رکھنا ہوگا۔ ہاں، جب عدالت میں ایک پروسیس کے تحت شہادت کے اور تحقیق کے بعد ثابت ہو جاتا ہے، اس وقت وہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ ان پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تحقیق کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک کیونکہ پھر جزا و سزا کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر وہ جو فیصلہ کرتے ہیں جی ان پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ درست موقف اختیار کریں اور لوگوں تک درست موقف پہنچے۔ لیکن جب وہ محض افواہ ہوتی ہے
یا بہتان ہوتا ہے جو اس کو ثابت نہیں کیا جا چکا ہوتا، تب تک اس کو پھیلانا، اس پر یقین کرنا، یہ مومنین کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ آج استغفر اللہ سوشل میڈیا کے اوپر اور خبروں میں اور دیگر جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، وہاں پر کردار کشی اس حد تک یہ کسی قوم اور کسی معاشرے کے اخلاقی دیوانیہ پن کا ثبوت ہوتا ہے کہ جب وہ پستیوں میں گھرے ہوتے ہیں کہ وہ سنی سنائی جھوٹی باتوں کو پھیلاتے رہتے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور وہ کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، کوئی ایکشن نہیں ہوتا، اور وہ نت نئے وہ ایک من گھڑت کہانیاں، جھوٹے بہتان، جھوٹے الزام جو سیاستدان وغیرہ اور دوسرے لوگ ایک دوسرے پر لگاتے ہیں ان کے کردار کے حوالے سے، یا حتیٰ کہ یہ جو عدالتی نظام میں جو جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے، اس میں لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور جو مخالفین ہیں ان پر جھوٹے پرچے FIRیں کٹوائی جاتی ہیں، تو جرم کسی ایک نے کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پتہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی کتنے لوگوں پر وہ ان کو FIR میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے جو تمام امور ہیں، یا جس طرح الزام سیاستدان وغیرہ اور دوسرے ایک دوسرے پر ہمیشہ لگا رہے ہوں کہ فلاں کرپٹ ہے، اس نے یہ کرپشن کی ہے، یہ کرپشن کی ہے، یہ کی ہے، اور لوگ اسی کو سنتے رہتے ہیں اور پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو امن ہے، یہ کسی قوم کی، کسی معاشرے کی یہ جو روش ہے، وہ اس کے اخلاقی دیوانیہ پن کا ایک عکاس ہوتی ہے، اور ایسی قومیں برباد ہوتی ہیں اگر وہ اپنا اصلاح نہیں کرتے اپنے ایسے معاشرے۔ تو جو مومنین کا معاشرہ ہوتا ہے وہاں پر کسی بھی اول تو مومن ممکن ہی نہیں کہ کسی پر بہتان باندھے۔ یہ جس نے بہتان باندھا تھا، نبی کریم نے اس کو شیطان قرار دیا ہے۔ تو مومن شیطان نہیں ہو سکتا، وہ کسی پر جب تک پوری تحقیق اور ثبوت اس کے پاس نہیں ہوگا، وہ کسی پر کوئی الزام، کوئی بہتان، کوئی تہمت نہیں لگائے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی اور دوسرا بندہ لگاتا ہے تو مومن اس کو آگے بیان نہیں کرے گا، نہ اس کو سچ سمجھے گا۔ یہ ایک بڑا کسوٹی ہے اور معیار ہے کسی معاشرے کی کہ آیا وہ مومنین کا معاشرہ ہے یا شیاطین اور منافقین اور کفار اور مشرکین کا معاشرہ ہے۔ تو آج تمام معاشروں میں استغفر اللہ تقریباً یہی چلن ہے، خصوصاً جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان معاشروں میں، کہ وہ دڑا دڑ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، بہتان، تہمتیں، جھوٹے الزام، اور ان کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مومن معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر سورۃ الحجرات کی آیات 11 سے لے کر 17 تک نبی کریم نے جو مومنین کی جو نفسیات ہیں اور ان کی جو معاشرتی زندگی ہے، ان کے بعض دیگر گوشوں کو واضح کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہ آیات آگے چلتی ہوئی، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور آگے یہ سلسلہ آیات چل رہا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اور آگے یہ سلسلہ آیات من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور یہ سلسلہ آیت کا کن اتعلمون اللہ بدینکم، اور آخر میں جو حصہ ہے ان آیات کا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ان چند آیات میں جو مومنین کی نفسیات و معاشرت ہے ان کے مختلف کوشوں کو واضح کیا گیا ہے کہ پہلی جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے۔ یہ
ایسا جرم اور ایسی غلطی ہے جس کو بالکل معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کی تضحیق کر رہے ہو۔ مومن کبھی کسی کا نہ تو مذاق اڑا سکتا ہے، نہ اس کی تضحیق کر سکتا ہے، نہ اس کو کم تر یا حقیر تر گردان سکتا ہے، چاہے کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی قوم ہو۔ یہ عام طور پر یہ ایک پست ذہن لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے سماجی کردار، سماجی جو رول وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر، یعنی پیشوں کی بنیاد پر یہ دیکھتے ہیں، یا حسب نسب کی بنیاد پر۔ یہ جہالت ہے، یہ جو اسلام انہی جہالتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہر دور میں اللہ رب کریم وہی نازل کرتا رہا ہے کہ افراد کو کبھی بھی ان کے حسب نسب سے، ان کی زبان سے، ان کے قبیلہ سے، یا ان کے علاقہ سے، یا ان کے پیشہ سے نہ جان پرکھیں کہ یہ تو اگر جوتے مرمت کر رہا ہے تو یہ کوئی کمتر انسان ہے، یا وہ خاک روب ہے، وہ جھاڑو لگا رہا ہے، یا وہ کوئی سینیٹری ورکر ہے تو وہ پست آدمی ہے یا نہ۔ انسان کا جو تعین ہے وہ اس کے تقوی کی بنیاد پر ہے، اور جو احترام ہے وہ تمام انسانوں کا یکساں ہے، چاہے کوئی مزدور ہے، چاہے کسان ہے، چاہے کوئی ریڑھی لگانے والا ہے، کوئی جوتے مرمت کرنے والا ہے۔ تمام کے تمام جو بحیثیت انسان ان کی یکساں تکریم ہے۔ یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہیں۔ جو لوگ ان تعلیمات سے بھی آگاہ نہیں ہیں یا ان پر عمل پیرا نہیں ہیں تو وہ محض دھوکے اور غلط فہمی میں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اگر حسب نسب کی بنیاد پر برتر سمجھتے ہیں، یا اپنے پیشے کی بنیاد پر، یہ جس طرح جہالت کی وجہ سے کہ یہ سید ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ قریشی ہے، یا یہ کوئی اور مختلف قومیتیں ہیں، ان کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو یہ عوان ہے اور یہ فلاں اس کا قبیلہ ہے یا حسب نسب ہے۔ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جو آدمی ابھی ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکا تو وہ ابھی اسلام کی ابجد کو ہی نہیں سمجھا۔ تو مومن کبھی، اور یہ آدمی اسی کا مذاق اڑاتے ہیں جس کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہوں۔ تو چاہے کوئی بندہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ زندگی میں کوئی بھی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، کوئی بھی اس کا پیشہ ہے، تو مومن کبھی اس کو کمتر نہیں سمجھ سکتے، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے اور بنیادی چیز ہے۔ اس میں اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کا وہ اسلام کی بنیادی تعلیم کے ہی خلاف ہے۔ پھر ایسے شخص کی کوئی عبادات یا اس کے اعمال اس کو کوئی نفع نہیں دے سکتے، اور اس کی نجات اور اس کی فوز و فلاح کی ضمانت نہیں بن سکتے۔ اور جس طرح پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ وہ جس طرح بہتان اور تہمت نہیں لگا سکتے مومنین کسی پر بغیر ثبوت کے، اور نہ ہی کوئی اگر تہمت یا بہتان سنے تو اس کو سچ نہیں سمجھتے، بلکہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کا کوئی جاننے والا ہے، وہ مرد ہے یا خاتون ہے، اور ان کا ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ بے داغ ہے، وہ ان کا صاف ستھرے کردار کے حامل ہیں، اور کوئی آ کر آپ کو کہتا ہے کہ اس نے یہ برائی کی ہے، یہ جرم کیا ہے، تو آپ کا پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، یہ کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے یا جھوٹا الزام ہو سکتا ہے۔ یہ جو دوسروں کے بارے میں حسن ظن ہے یہ بڑا ضروری ہے، اور یہیں سے انسانی نفسیات تشکیل پاتی ہیں۔ جو آدمی کسی کے بارے میں کوئی غلط افواہ، بہتان، جھوٹ یا کوئی چیز سنتے ہی، ابھی وہ ثابت نہیں ہوئی، تحقیق نہیں ہوئی، سنتے ہی اس کو تسلیم کر دیتا ہے اور آگے پھیلاتا ہے کہ ہاں یہ تو ایسا ہے، ایسا ہوگا یا ایسا ضرور ہوا ہوگا، تو وہ اصل میں وہ جو بگاڑ ہے وہ اس شخص کے اپنے اندر ہے کہ اس نے تحقیق ہو جانے سے پہلے اس چیز کو تسلیم کر دیا، تو یہ اس کے اندر کی خرابی اور ناپختگی اور گندگی ہے کہ جو اس کا ثبوت ہے۔ اور اس سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے کہ اپنے اندر اتنی طہارت رکھو اور اتنی پختگی رکھو کہ ایک جو عدالت میں جب ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ پھر عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پوری تحقیق کر کے ایک نتیجہ اخذ کرے۔ لیکن جو چیز ثابت نہیں ہوئی اور جس کی ابھی دلائل
شرائط اور شہادتیں اور یہ چیز نہیں ہے تو اس کو کبھی بھی درست تسلیم نہ کرو، خاص طور پر جو کسی پر جو الزام ہے، بہتان ہے، تو اس کو نہ تو آگے پھیلاؤ اور نہ ہی ابھی اس طرح کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کو دھڑا دھڑ تمام پلیٹ فارمز پر، سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہر جگہ پر اس کی تشہیر کر دی جاتی ہے. تو یہ فاسد اور فسق و فجور پر مبنی معاشروں میں ایسا ہوتا ہے جن میں فساد ہوتا ہے اور جن میں اخلاقی تنزلی اور انحطاط اور زوال کا یہ علامات ہیں. اور مومنین الزام تراشی نہیں کر سکتے اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں بلا سکتے. یہ بھی اسی تمسخر میں اور تحقیر میں اور تضحیک میں آتا ہے کہ کسی کو کمتر قرار دے کر اس کو ایسے القاب سے پکارنا. اور جو گناہ کے نام ہیں، فسق کے نام ہیں، تو ایمان کے بعد وہ بہت برے نام ہیں. یعنی ان کو ایسے کسی چیز میں اگر کسی میں کوئی خامی تھی، کوتاہی تھی، یا وہ اسلام سے پہلے یا مومن ہونے سے پہلے، تو اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا. اور یہ جو ظن ہے، کثیرا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اور یہ جو بدگمانی ہے لوگوں کے بارے میں، ظن کہ وہ ایسا کیا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا، تو یہ اپنی طرف سے اس طرح کے تخمین اور ظن و تخمین بھی نہیں کرنی. کیونکہ کئی ظن و تخمین کہ شاید اس وجہ سے اس نے کیا ہو یا شاید اس طرح کی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بھی اللہ رب کریم نے اکثر جو ظن ہے اس کو اسم قرار دیا ہے، گناہ ہے. اور لوگوں کی جو ٹو میں لگے رہنا اور تجسس اور جاسوسی کی ذہنیت سے، وہ بھی اس سے بھی اللہ رب کریم نے منع کیا ہے کہ لوگوں کے معاملات کو خود غیر ضروری طور پر ان میں کرید کر جھانکنے کی کوشش کرنا نہیں. اس سے بھی مومن اس کا بھی ارتکاب نہیں کر سکتا اور غیبت بھی نہیں کر سکتا. غیبت ایک تو ہوتا ہے جھوٹا الزام لگانا کہ کسی میں کوئی خامی ہے ہی نہیں، یا اس نے کوئی غلطی یا جرم کیا نہیں ہے اور اس پر تھوپ دیا جائے، تو یہ تو بہتان ہے. یہ تو مومن کبھی بھی نہیں کر سکتا. اور غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر وہ خرابی یا خامی یا عیب یا وہ جرم ہے، لیکن یہ کہ اس کے سامنے اس کو بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو پہلو تہی اور نظر انداز کیا جاتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ غیبت ہے. اور اس کو اللہ رب کریم نے ایسا قرار دیا ہے کہ جس طرح کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھانا چاہتا تو اس کو غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا جو یکساں جو تمام انسانوں کا مقام و مرتبہ ہے تکریم انسانیت کے حوالے سے، تو چاہے وہ کوئی مرد ہو چاہے عورت ہو. اور یہ جو شعوب و قبائل ہیں، یہ جو قبیلے ہوتے ہیں، برادری ہوتی ہیں، حسب نسب ہوتے ہیں، یہ محض تعارف کے نہیں ہوتا ہے، ورنہ حسب نسب اور برادری یا قبیلے کی بنیاد پر کوئی بندہ برتر یا کمتر نہیں ہوتا. اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. یہ جہالت ہے، یہ جو مختلف ذات پات کی بنیاد پر یہ جو قومیں ہیں، ذاتیں ہیں یا حسب نسب ہے، ان کی بنیاد پر کسی کو برتر یا کسی کو کمتر قرار دینا، یہ اسلام کی جو ابجد ہے، جو بنیادیں ہیں، ان سے بھی لا علمی کا ثبوت اور دلیل ہے. تو جو شخص اس بنیاد کو ہی نہیں سمجھ سکا تو وہ آگے اسلام کی جو اگنی منزلیں، اگنی مراحل، اگنی سیڑھیاں ہیں، ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو پھر اس کے علاوہ کچھ افراد تھے جو اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر ایک طرح کا احسان جتلا رہے تھے کہ ہم جو اسلام ہم نے قبول کیا ہے، ہم نے ایمان لایا ہے، تو جس طرح ہم نے اپنا مال دولت خرچ کیا ہے یا جو اور امور میں اسلام کی نصرت کی ہے، تو وہ احسان جتلا رہے تھے یا اپنے آپ اس ذام میں تھے کہ ہم بڑے نیک ہیں، متقی ہیں یا اپنے دین کے متعلق. تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کو اس سے متعلق بتانا چاہتے ہو کہ تمہارا اپنے دینی خدمات یا اپنے دینی کارناموں کے حوالے سے کیا یعنی اللہ رب کریم کو تو سب علم ہے، اگر تم یہ جتلا رہے ہو تو کیا یہ تم محمد رسول اللہ علیہ السلام پر کوئی احسان کر رہے ہو، یا کوئی ان پر کوئی تمہارا بار ہے، یا کوئی
سمجھ رہے ہو کہ ہم نے کوئی ان پر احسان کیا ہے ذاتی طور پر کہ تم مسلمان ہوئے ہو، تو ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر تمہارا کوئی ایسا احسان یا کوئی بوجھ نہیں ہے کہ تم اسلام قبول کیے ہیں تم نے، بلکہ یہ تو اللہ کا تم پر فضل ہے اور احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی طرف، اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ مومن اس چیز کو جو اس میں ایک نتیجہ ہے، جو سبق ہے کہ مومن بڑے سے بڑی نیکی کرے گا، بڑے سے بڑا خیر کا کام کرے گا، لیکن اس کو کبھی بھی خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوگا، یا وہ اس زعم باطن میں نہیں آ سکتا کہ میرے پاس تو بڑا علم ہے، بڑا تقوی ہے، میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے، میں حدود اللہ کی بڑی پاسداری کرتا ہوں، یا اس طرح کے یہ جو سوچ ہے یہ مومن میں کبھی آ ہی نہیں سکتی، اور یا دوسروں پر یہ وہ اپنی فضیلت ظاہر کرنا چاہے، تو یہ اللہ رب کریم نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے اور نیکی ہے تمہارے ساتھ کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کی ہے اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہاں پر جو صدق ہے، ان کن تم صادقین، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم صادق ہو، سچے ہو، تو تمہیں یہ اعتراف کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اپنی صلاحیتوں اور اپنی جو توانائیاں ہیں جو اس نے اللہ رب العزت تمہیں فضیلت دی ہے، اس کو اور زیادہ سے زیادہ نوع انسانی کی منفعت کے لیے استعمال کرو، اور نہایت خشوع کے ساتھ، نہایت خشیت کے ساتھ، کہ مومنین تو خیرات میں سبقت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ ان میں عجز و انکساری ہوتی ہے، وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں، ان میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے، ان میں خود پسندی اور خود پرستی نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی طور پر خود پرستی اور خود پسندی ہے کہ آدمی اپنی نیکیوں کو دوسروں کو جتنائے، یا ان کو یہ تصور دے کہ میں نے تو یہ بڑا نیکی کی ہے۔ تو اس سے کیوں کہ جو مومن ہے اس کا تو جو اجر ہے وہ تو اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، بندوں سے تو اس نے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، بندوں کو تو اس نے اپنی جو اس کو اللہ رب کریم نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، جو علم دیا ہوتا ہے، جو فضیلت دی ہوتا ہے، جو ہنر دیا ہوتا ہے، جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے، وہ تو بندوں کی اصلاح اور ان کی منفعت اور ان کے احسان کے لیے اور خیرات کے امور کے لیے وہ خرچ کر دیتا ہے، وہ صرف کرتا ہے، وہ توانائیاں یا وہ مال و دولت سب کچھ، لیکن اس کا معاوضہ جو اس کا اجر نہ تو بندوں سے وہ لینا چاہتا ہے، نہ وہ بندوں کو اس چیز کی جتلواتا ہے، کسی بھی فرد کو، کسی بھی معاشرے کو، لوگوں کو وہ یہ باور ہی نہیں کراتا، اور نہ اس کو اس چیز کا اس کا فوکس ہوتا ہے۔ تو یہ نشست مکمل ہوئی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔